खुदावंद मसीह यीशु में मेरे तमाम मोहतरम अजीज बहन भाइयों, हम तमाम नए साल में शामिल हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक, सब आज़ादाना अपनी राय बता सकते हैं कि नया साल क्या है, हम नया साल क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम पर एक तरह का ये भी हम गैर अक़वाम में रहते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम पर एक तरह का समझ लें कि एलिगेशन है, वो समझते हैं कि नया साल कहते हैं, वो कहते हैं कि ये नया साल सिर्फ मसीहियों का है। और मैं चाहता हूँ अगरचे ये टैग हम पर लगा हुआ है कि नया साल मसीहियों का है, मसीहियों को पता है कि मसीही नया साल क्यों मनाते हैं? कोई भी राइट? और इधर से नाम रखा गया था और शुक्रगुजारी, लोग अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए नया साल मनाते हैं। और पुरानी सारी आदतों को छोड़े और नए साल में शामिल हो, नई जिंदगी अपनाएं। और खुदावंद यीशु मसीह के खतने हुए। और भाई ईसवी तौर में नया साल मनाते हैं कैलेंडर के मुताबिक। और कोई बिल्कुल इससे पहले का बदल सीखा। और कोई बड़ी अच्छी बात है और मेरी उम्मीद के बरक्स है। अच्छा लग रहा है मुझे कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। नया साल आप सबकी इन सारी बातों के मुताबिक बाइबल बयान करती है। अगर लूका की इंजील में जाएं तो लूका की इंजील जो है नए साल की नौयत बयान करती है कि अगर हम रूहानी तौर पर देखें तो लूका तबीब जो है नए साल की बाबत बयान करता है और कहता है कि 8 दिन पूरे हुए और उसका खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। और फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले बताया था। अब नए साल की जो दर हकीकत रूहानी मायनों में हमारे लिए खुशी है कि यीशु मसीह का नाम रखा गया, यीशु मसीह का खतना हुआ, यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया। शरीयत की किताब खरूज में लिखा है, खरूज की किताब में लिखा है कि 7 दिन बच्चा मां के पास रहे और 8वें दिन से मेरे पास रहा। हम नए साल को रूहानी तौर पर इन मायनों में मनाते हैं कि यीशु का नाम रखा गया, यीशु का खतना हुआ, यीशु को हैकल में ले जाया गया। ये हमारे पास रूहानी जवाब है। अगर हम अपनी मुसीबत से हटकर देखें तो अहले यहूद जो है वो मानते नहीं है, वो इस नए साल को मानते नहीं है। अहले यहूद जो है वो तशरीक के महीने को मानते हैं। वो कहते हैं कि तशरीक का महीना नया साल है। और अब हमें पता ही नहीं कि तशरीक का महीना है कौन सा। अगर हम अपने कैलेंडर में देखें तो वो समझते हैं कि 10वें महीने की पहली तारीख जो है वो नया साल है। यहूदी तशरीक महीने को मायने देते हैं, अहमियत देते हैं और वो कहते हैं कि तशरीक का महीना नया साल है। और यही तशरीक का महीना था कि जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। वो कहते हैं कि 10वां महीना जो है, जो हमारे कैलेंडर में है, अक्टूबर का महीना, इसमें खुदा ने दुनिया को बनाना शुरू किया। हम 2024 में हैं, लेकिन यहूदी 5784 साल में है। हमसे वो इतना आगे है, वो नहीं हमें मानते, वो हमसे इन बातों में इख्तिलाफ रखते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को बने हुए 5784 बरस हो चुके हैं और हम कहते हैं कि 2024 है। और हमारा ये कहना सिर्फ ये कि कबल मसीह के पहले से वो बातें करते। वो कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से अब तक ये सारे साल हैं। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं
وہ پہلے محرم سے نیا سال مناتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے انقلاب ہے۔ اس کیلنڈر کو جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی عالموں کی اتفاقی رائے نہیں ہے، اس میں بہت سارے عالم کہتے ہیں کہ سال کم ہے۔ تو اس لیے میرے تمام عزیزوں، بائبل مقدس کا پیغام پالوس رسول کی معرفت ہم سب کے لیے یہ ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ ہمارے لیے شاید یہ جو سال ہے، یہ جو آج کا سال ہمیں ملا ہے، ہمارے لیے شاید یہ نیا سال ہے، لیکن در حقیقت بائبل مقدس کے مطابق ہمارا نیا سال تب ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو نیا کرتے ہیں، جب ہم تمام توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے زندگی کا نیا سال تب ہوتا ہے۔ میرا گلا خراب ہے کچھ دنوں سے۔ نئے سال کی بابت ہم تمام یہاں پر ہیں، اور ہم تمام جب اپنی زندگی کو نیا کرتے ہیں تو یہ نیا سال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے توبہ کی اور توبہ میں جب ہم تمام اپنے سر جھکا دیتے ہیں کہ اے خداوند، میں تیرے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں اپنی ماضی کو، اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہوں، اور آج کے بعد جو نئی صبح ہوگی یہ میری زندگی کی نئی صبح ہوگی، تو تب ہمارا نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ آیت جو ابھی ہم نے سنی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ ہم دنیا کی بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میں دنیا داری کے ساتھ چلتا ہوں اور میں نے توبہ کر دی ہے تو میں دنیا سے الگ دکھائی دوں گا، تو میں نیا مخلوق بن جاؤں گا۔ لوگ مجھے مذاق بھی کریں گے لیکن میں نیا مخلوق بن جاؤں گا۔ پرانی احترامہ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ پر سلاطین کی دوسری کتاب میں کچھ لوگ الیشا نبی کے پاس آئے اور الیشا نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جتنے کھیت ہیں، کھیت کی جتنی زمینیں ہیں وہ بنجر ہیں، زمینیں بنجر ہیں، اور ہماری بہت ساری جو زمین پر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اب زمینیں بنجر تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا پانی جو تھا وہ بہت خراب تھا، پانی خراب تھا، اور پانی کے خراب ہونے کی وجہ سے زمینوں میں بنجر پن جو تھا وہ بڑھ رہا تھا۔ اور لکھا ہے کہ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسے ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے، پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اب یہاں پر یہ سارے لوگ جو ہیں الیشا کے پاس آئے ہیں، اور الیشا کے پاس آ کر اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں آؤ، دیکھ ہمارا شہر کیسے موقع پر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خدا خود دیکھ رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے لیکن پانی خراب ہے اور زمین بنجر ہے۔ الیشا نبی ان تمام کے درمیان کھڑا تھا، اور ان تمام کے درمیان کھڑے ہو کر الیشا ان تمام سے کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، ہاں تم تمام ٹھیک کہتے ہو، تمہاری بات بجا ہے کہ زمین بنجر ہے، پانی خراب ہے، لیکن میں خدا کے جلال کو ظاہر کرنے سے پہلے تم سے التماس کرتا ہوں۔ اور کہتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا،
ابھی یہاں پر لکھا ہے کہ الیشا نے کہا کہ مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو، اور وہ اسے اس کے پاس لے آئے۔ اور یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے نیا پیالہ لا دو، حالانکہ پیالے ان کے گھروں میں اور بھی بہت سارے تھے، پیالے ان کے پاس ہے ہی بہت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے نیا پیالہ لا دو اور نئے پیالے میں مجھے نمک ڈال دو، اور وہ اس کے پاس لے کر آئے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ جب ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا اپنے کام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنی مرضی کے لیے استعمال کرے، تو ہمیں نیا ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور خدا کے کاموں میں نیا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر خدا کا جلال ظاہر کرنا تھا، اس نے کہا کہ مجھے نیا پیالہ لا دو۔ پہلے ان کے پاس اور بھی بہت تھے، لیکن کہا کہ مجھے نیا پیالہ لا دو۔ نیا ہونا خداوند کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ نئی چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے، ہماری نئی زندگی کو خدا پسند کرتا ہے، ہمارے نئے کاموں کو خدا پسند کرتا ہے، ہماری نئی حرکات کو خدا پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر نئے پیالے کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ اس نے ان کے پانی کو ٹھیک کر دیا۔ تو ہماری نئی زندگی جو ہے نا، یہ خدا پسند کرتا ہے۔ قائن کا ہدیہ کیوں ریجیکٹ ہوا؟ کیونکہ اس نے اپنی ٹوکری کے اندر تاریخ بتاتی ہے، بائبل میں ایسا نہیں لکھا، لیکن تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ٹوکری کے اندر ابھی بھی پرانے پھل چھپائے ہوئے تھے، پرانی باتیں چھپائی ہوئی تھی، پرانی چیزیں رکھی تھی، اوپر اس نے نہیں رکھی ہوئی تھی، اور اس کا ہدیہ ریجیکٹ ہوا۔ یہ ہمارا حال ہے، قائن کی ٹوکری جیسے ہمارا حال ہے۔ ہم نئے بھی ہیں اور پرانے بھی ہیں۔ ہم نئے سال میں ہیں کہ میں چھاٹتا سب کچھ، اور پرانی من چھیڑ کے ویلو میں لڑ کے ویلو سارا کوئی پرانے بات آئے گا، ایسے ہے نا۔ ہمارے پاس نیا بھی اور پرانا بھی ہے، اور قائم کی ٹوکری کی مانند ہم ابھی بھی ہیں، نیچے نیچے سارا پرانے بھی ہیں، اوپر اوپر نئے ہیں، اور خدا ایسے پسند نہیں کرتا۔ پالوس رسول کی اس بات پر جائیں، اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ ہمیں نئے ہونے کی بڑی ضرورت ہے، اور نئے کو خدا پسند کرتا ہے، اور نئے کے وسیلہ سے خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پالوس رسول خود بہت بڑی مثال ہے کہ جب تک یہ پالوس ساؤل تھا، ستانے والا تھا، تنگ کرنے والا تھا، مارنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، گھسیٹنے والا تھا، اور لوگوں پر الزام لگانے والا تھا، تب تک یہ رسول اعظم نہیں بنا، لیکن جب خدا نے اسے پکڑ لیا اور خدا نے دمشق کی راہ پر اس کو اپنے لیے وقف کر لیا، اور اس نے اپنی پرانی زندگی اتار دی، اپنے پرانے کاموں کو ختم کر دیا، اور پھر یہ رسول اعظم بنا۔ رسول اعظم نے جزیروں، ٹاپوں، گاؤں، گلی محلوں میں جا کر خدا کے کلام اور اس کی بادشاہ کے پیغام کو عام کر دیا، کیونکہ اس کی زندگی اب نہیں ہو چکی تھی، اور اب کہتا ہے کہ میں ڈرتا جو مسیح مجھ میں بڑھتا جائے۔ تو یہ خیال ہم سب کا ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو صرف نیا کرتے جائیں گے، پرانا کچھ نکالیں گے نہیں، تو شاید ہمیں قائن کی وہ ٹوکری جو پھلوں سے بھری ہوئی تھی وہ نظر آتی رہے گی، نیچے نیچے سارا پرانا، اور وہ پرانا کیا تھا؟ گلا اور سڑا ہوا تھا، اوپر اوپر نیا، تو خدا نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس لیے میرے تمام عزیزوں، ہمیں نئے مخلوق ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے پاسبان، اگر میرا بھی یہی حال ہے تو خدا مجھے بھی دیکھتا ہے۔ ہم نے سب نے نئے ہونا ہے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اور اگر ہم تمام اپنے آپ کو نیا نہیں کریں گے تو ہم نئے مخلوق نہیں ہو سکتے۔ اور آج نئے سال کا پہلا اعتبار ہے، پہلا عہد خداوند کے ساتھ باندھے کہ اے خداوند، میں چاہتی ہوں کہ مجھے نیا کر، اور جب خدا نیا کرے گے تو خداوند یقیناً ہمارے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند قادر مطلق، ہمارے زندہ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں